आज 28 शवाल है, 19 मई है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारी गुफ्तगू गुज़िश्ता हफ्ते फ़िक़ही अहकाम पे हो रही थी और उसमें सोशल लाइफ के फ़िक़ही अहकाम के ऊपर हमने जो है वो मौज़ू का आगाज़ किया था, जिसमें हमारी गुफ्तगू पूरी नहीं सिमट पाई थी, जिसमें हमने इरादा किया कि इसकी एक एपिसोड्स और होनी चाहिए, जिसमें आगे मजीद जो पॉइंट्स रह गए हैं उसको कंटिन्यू करें। और आज हम उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें मसलन सदक़े के बारे में रिवायात है, मुसलमानों के मसाइल के हल के बारे में, दूसरे मज़ाहिब को किस तरह से आपने नेकी की दावत देनी है, उसका क्या इंतज़ाम होना चाहिए, क्या उसके खतूत होने चाहिए, किस तरह से उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मखलूत निज़ाम तालीम में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और किसी की इजाज़त के बगैर बाज़ लोगों की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं, इसके शरई अहकाम क्या हैं, शादी ब्याह या दूसरी तकरीबात में तस्वीर वगैरह जो फोटोग्राफी होती है इसके ऊपर क्या इसके फ़िक़ही अहकाम, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुदर्रिस हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद है। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहे मोसी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला। गुज़िश्ता नशिस्त में हमारी बात इसराफ और फजूल खर्ची के ऊपर हुई थी और हमारे माशरा के उसके अंदर जो इम्पैक्ट है, जो मामलात हैं, इसके ऊपर बात हुई थी। राह खुदा में खर्च करने के बारे में, इन्फाक करने के बारे में जो आयात कुरानी नाजिल हुई हैं उस हवाले से बात हुई थी, और इन्फाक न करने के बारे में भी जो कुरान ने वईद दी है उस पर भी हमारी गुफ्तगू हुई थी। और यही पे हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ था और हमने अपनी गुफ्तगू को मौकूफ किया था अगली नशिस्त के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क़िबला, सदक़े के बारे में रिवायात क्या कहती हैं, हमें क्या कुछ मिलता है, इस पे रोशनी डाल दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि अस्सदक़तु जुन्नतुम मिनन नार। सदक़े का टॉपिक जो है, मैं समझता हूँ इस पे कई प्रोग्राम भी किए जाएं तो इस मौजू को कमा हक़्क़हू अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इजमाली तौर पे इंसान अपने डेली लाइफ में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और अहमियत को अगर समझना चाहता है तो मेरे ख्याल में चंद एक रवायात और आयात ही काफ़ी हैं। ख़ुसूसन पिछले प्रोग्राम में सूरह मुनाफ़िकीन की एक आयत आपके गोश गुजार की थी और नाज़रीन के गोश गुजार, कि जिसमें बंदा जब दुनिया से जाएगा तो ये हसरत करेगा कि परवरदिगार मेरी मौत को ताख़ीर में डाल दे ताकि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। तो ख्वाहिश जो इंसान की मौत के वक्त होगी, सदका करने की ख्वाहिश होगी, क्योंकि सदका जो है इंसान की ज़िंदगी को भी बढ़ाता है, जैसे कि बाद रवायात में है, इंसान के रिज़्क़ में भी इजाफे का बायस है और इंसान से बुरी मौत को भी टालता है। यानी सदका वो नेमत है अल्लाह की तरफ से कि जिसमें दुनिया और आखिरत की नेमतें और खुदा ने खैरात को समेट दी है। एक नमाज शब और दूसरा सदका, जो शख्स इन दो चीज़ों का अपने आप को पाबंद बना ले, मैं नहीं समझता कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियां उसके सामने जो है ना कोई चीज़ रुकावट बन सके। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जो शख्स भी परेशान हाल है, चाहे माली एतबार से, सेहत के एतबार से, वैसे परेशानियां हैं, जिंदगी को दराज करना चाहता है, तो एक तो सदका की आदत बनाए, अगरचे थोड़ी मिकदार में हो, और दूसरा नमाज शब की कोशिश करे। तबन वाजिबात की अदायगी और हराम कामों से बचने के बाद ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सदका जो है
اس سے شاید کوئی دوسرے بندے کا بینیفٹ ہے جس کو دیا جا رہا ہے، اس کو تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ کچھ مالی معاونت ہو جائے گی اس کی۔ اور قرآن نے اس پہ بار بار تاکید بھی کی ہے کہ سائل کا ایک حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے آپ کے مال میں۔ واجب جو چیزیں ہیں زکوٰۃ و خمس وہ تو لازمی ہے دینے ہیں، یہ مستحب مالی نیکی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہے وہ صدقہ دینے والے کو ہے، صحیح۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اب میں چند ایک روایات پیش کر دیتا ہوں۔ خود سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا کہ صدقہ جو ہے یہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بن جائے گا، اور یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 6 میں صفحہ 258 پہ۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری روایات ہیں۔ بہار الانوار میں ایک روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے اس کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، جیسے کتنی تاکید۔ خطبہ شعبانیہ میں بھی خطبہ شعبانیہ میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ روزہ افطار کرواؤ، من افطر منکم فی ھذا الشہر، من افطر منکم فی ھذا الشہر مؤمنا ولو بشق تمرہ، کہ جس نے ایک شخص کو روزہ افطار کروایا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس پہ قادر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو گویا اس نے غلام آزاد کیا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا۔ رسول خدا اس مقام پہ بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہار الانوار کی 96 نمبر جلد میں فرماتے ہیں صدقہ تدفع البلا، کہ مصیبتوں کو صدقہ دور کرتا ہے۔ ڈیلی کی ایک نحوست ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس نحوست کو دور کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو۔ دیکھیں انسان کی کامیابی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ جو مادی میٹیریلسٹ پر انسان ہے اس دور میں، وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ سٹرگل کرنے سے یا زیادہ حفظ صحت کے اصولوں پہ عمل کرنے سے وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن کچھ غیبی چیزیں ہیں ان کے آثار ہیں۔ لہٰذا اگر ایک شخص صدقہ دیتا ہے 40 دن مسلسل اپنی لائف میں دیکھ کے صدقہ، واجبات کی ادائیگی، حرام کاموں سے بچے اور نماز شب، پھر کاؤنٹ کرے، نوٹ کرے اس کی اس پہلی زندگی جو 40 دن وہ صدقہ بھی نہیں دیتا تھا اور وہ نماز شب کا بھی اگرچہ قضا کر کے پڑھے، پابند نہیں تھا، اس لائف میں زمین آسمان کا فرق خود نوٹ کر لے گا، اپنی لائف کو نوٹ کر لے اس سے پہلے اور بعد میں۔ اور بعد میں وہی انجہ دوا، رسول خدا فرماتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب دوا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ دیکھیں موسوی صاحب اس دور میں روز نئے میڈیکل سٹور کھل رہے ہیں، روز نئے ہاسپٹل، روز ڈاکٹر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نئی سے نئی میڈیسن، لیکن مرضیں بڑھتی گئی۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہاں یہ جو جدید میڈیکل سائنس نے ہمیں تحفہ دیا ہے، ٹھیک ہے بعض جیسے بینیفٹ ہوا انسانوں کا، لیکن غالباً پچھلے زمانوں کو اگر اس دور کے انسان سے کمپیئر کر لیں تو آپ یہ چیز بالکل واضح دیکھیں گے کہ جب یہ میڈیسن، یہ ساری چیزیں جدید نہیں تھی ریسرچ، تو لوگوں کی صحت بھی اچھی تھی، لوگوں کے آپس کے ریلیشن بھی اچھے تھے۔ اب نہ وہ پڑوسی کو نہیں جانتا، رشتہ دار کو رشتہ دار کا پتہ نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، میڈیا کا دور بھی آ گیا، رابطہ بھی آسان ہو گیا، یہ اخلاقیات گر گئی ہیں لوگوں کی، اور اسی طرح جتنی میڈیسن یوز کر رہے ہیں اتنے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، ایک جیسے فائدہ 2-3 جیسے سائیڈ افیکٹ۔ اور ہماری جو فوڈ آ گئی ہے اس میں بھی پوائزن ہی پوائزن ہے، سلو پوائزن۔ اور اگر فقہا سے پوچھا جائے کہ یہ جتنی ڈبہ پیک چیزیں جس میں کیمیکل ڈالتے ہیں یا مصنوعی آرٹیفیشل فوڈز تیار ہوتی ہیں، اگر دقت سے فقہا سے یہ پوچھا جائے جیسے ہم چینی کھا رہے ہیں
اس میں وہ ڈالتے ہیں، چونا ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں عجیب قسم کا کیمیکل ڈالتے ہیں اس کو وائٹ کرنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں کیا۔ تو اگر فقہا سے یہ ساری تفصیل سے پوچھا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں سلو پوائزن ہے، ایسا ایسا بندے کی چیزیں جگر کو، اس کے کڈنیز کو، باقی پارٹس آف باڈی کو ڈیمیج کرتی ہیں اور مرضیں لگاتی ہیں، تو یقیناً فتویٰ سب فقہا دیں گے کہ ایسی چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ لیکن لوگ دین کے بارے میں سوال نہیں کرتے، دقت سے سوال نہیں کرتے۔ فقہا تو تب بتائیں گے نا کہ جب کوئی سوال کرے گا۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں سب سے کامیاب دوا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ لوگ میڈیسن پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ٹریٹمنٹ پہ، صدقہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان کی بے بصیرتی کی وجہ سے ہے۔ انسان کے پاس اگر دین کی بصیرت ہو تو صدقہ دینے سے مرض ہی نہیں آتی، اگر آپ ہیں تو پھر صدقہ دینے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ باقی لگائیں گے پیسے، یہاں نہیں لگائیں گے صدقہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَدْفُعُ الْقَضَاءَ، ایک چیز انسان کے اوپر کوئی مصیبت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو صدقہ دینے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اب بعض مصیبتیں حتمی ہوتی ہیں، بعض ایسی مصیبتیں کہ بس صدقہ دے دیا تو آج ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بچ جائے گا، صدقہ دے دیا فلاں مرض سے بچ جائے گا، صدقہ دے دیا فلاں مالی نقصان نہیں ہوگا، اگر نہ دیا تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں لکھی ہوئی ہیں لوح محو اس بات میں۔ وَلَا يَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدْقَةُ، اور رسول خدا فرماتے ہیں، بہار الانوار میں روایت ہے کہ یہ جو دوائیں لوگ یوز کرتے ہیں اس سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، بعض اس سے بعد کب ٹھیک ہوتی ہیں؟ جب بندہ صدقہ دے اور دعا کرے، خود دعا کرے، دوسرے لوگ اس کے لیے دعا کرے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ قیمتی نسخے ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، لیکن ان نسخوں سے لوگ مفت میں بھی فائدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور روایت اسی مقام پہ بہار الانوار کی 62 نمبر جلد میں پیج جو ہے 269 ہے، رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ لا یدرع بالصدقہ 70 میتہ من السوء، اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے 70 قسم کی بری موت سے بچاتا ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب، آج کے دور میں ایکسیڈنٹ، حادثات تو عادی ہو گئے ہیں، اور حادثات ٹھیک ہے بعض اوقات انسان کے مقدر میں حتمی ہے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے حادثات کی موت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، جیسے کہ بعض روایت میں اگر برے کام فحاشی بڑھے گی تو حادثاتی موت ہوگی، جوانی میں موت آئے گی، اس طرح کے واقعات۔ اور یہاں پہ بات ہو رہی صدقے کی۔ اچھا سفر کو لوگ اگر بتائیں، لوگ آج بہت سفر کرتے ہیں، تقریباً ہر بندہ کوئی نہ کوئی سفر کہیں نہ کہیں کچھ پیریڈ کے بعد یا ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے، تو صدقہ جو ہے وہ سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ سفر سے پہلے صدقہ دینا چاہیے، تھوڑا دیں زیادہ دیں، صدقہ ضرور دیں۔ اچھا یہاں پہ جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ 70 قسم کی بری موت، اب بری موت میں خطرناک مرضیں بھی ہیں، خدا نخواستہ کینسر ہے، حادثاتی موت ہے، خدا نخواستہ کوئی اور اس طرح کی موت ہے ذلت آمیز، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں بری موت سے انسان بچ سکتا ہے صدقہ دینے سے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ثواب الاعمال میں امام باقر علیہ السلام سے ہے، البر والصدقہ ینفیان الفقر، کہ نیکی اور صدقہ یہ دو چیزیں غربت کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے تو غربت دور ہو جائے۔ اچھا کچھ لوگ جب غربت میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، ہم کیا صدقہ دیں۔ یہ ائمہ کی سیرت تھی کہ جب مال کم ہو جاتا، ختم ہونے لگتا تو اس وقت صدقہ دے دیتے، پہلے بھی دیتے تھے لیکن اس وقت خصوصی طور پہ دیتے تھے تاکہ خدا رزق کا دروازہ کھولے، تو وہ صدقہ دے کے مزید دروازہ رزق کھولتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کی یہ سیرت تھی۔ تو فقیر بندہ جو ہے، غریب آدمی، وہ تو ضرور دے صدقہ تاکہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولیں اور خدا سب سے کھلتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، صدقہ کے ساتھ اللہ نے ایک بات قرآن میں کی کہ جو تقوی کو اختیار کرے
پرہیزگاری یعنی ظاہراً بھی اور باطناً بھی، جلوت بھی، تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، ہر جگہ خدا کی اطاعت میں جو بندہ ہے، یہ نہیں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ اور تنہائی میں کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا میری ہر حرکت کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، خدا میرے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ عقیدہ اور فکر اور معرفت رکھ کے انسان زندگی گزارے گا تو پھر اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اگر کامیاب ہونا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، تو پھر مجھے سوچنا بھی وہی چاہیے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے دل میں وہ سوچیں کیوں آئے کہ جس میں میرا اللہ راضی نہیں ہے، محمد و آل محمد راضی نہیں ہے، تو پھر خیر کے دروازے اچھی نیت سے کھلتے ہیں، صاف دل سے کھلتے ہیں، برکت کے دروازے پاک اور حلال رزق اور صدقہ دینے سے کھلتے ہیں۔ تو فقر کو دور کرتی ہیں، غربت کو یہ صدقہ اور نیکی، وَيَزِيدَانَ فِي الْعُمْرِ، زندگی طولانی ہوتی ہے ایک نیک کام کرنے سے اور صدقہ دینے سے۔ دیکھیں اس دور میں اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں کم ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے آخری زمانہ ہے یا حالات ہیں، زندگی اوسط 50 ایئرز میرے خیال میں اس سے بھی شاید کم ہوتی جا رہی، لیکن دیکھیں ہمارے فقہا مراجع ان کی زندگیاں اس دور میں بھی ماشاءاللہ 80 90 سال 100 سال تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ یہ ہر وقت نیکی میں، دین پڑھنے پڑھانے میں، خدمت انسانیت میں مشغول رہتے ہیں، تو یہ نیکی کرنے سے زندگی طولانی ہوتی ہے، صلہ رحمی سے زندگی طولانی ہوتی ہے، اور اسی طرح صدقہ دینے سے زندگی طولانی ہوتی ہے۔ وَيَدْفَعَانَ عَنْ صَاحِبِهِمَا 70 مِیتَۃَ سُوءٍ، امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی مقام پہ کہ نیکی اور صدقہ 70 قسم کی بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے کتاب کافی جلد نمبر 4 میں موجود ہے، فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، آپ نے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، جب ایک شخص مریض ہے، ایک لمبا عرصہ مریض رہا، جب اس کا آخری وقت ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ قابل علاج نہیں، اس وقت صدقہ دیتے ہیں۔ بھائی اس وقت بھی مفید ہے، لیکن شروع سے ہی جب ایک بندہ مریض ہوا ہے تو فوراً اسی وقت صدقہ دیا جائے تاکہ اس بلا کو خدا ٹال دے۔ یہاں پہ ایک اور روایت امام علی علیہ السلام سے بہار الانوار کے 78 نمبر جلد میں موجود ہے، صفحہ 68 پہ فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کے ذریعے رزق کو کے نزول کو جو ہے نا وہ اپنے لیے آسان بناؤ، کہ رزق نازل ہوگا آپ کے لیے، صدقہ دو۔ اور پھر اس مقام پہ ایک اور روایت شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اپنی عمالی توسی میں رسول خدا سے جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں ان صدقہ تزید و صاحبہ کسرہ فتصدقوا یرحمکم اللہ، کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کے پاس کثرت ہو جاتی ہے مال کی، اور خدا کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ہر 96 نمبر جلد میں امام صادق علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں الصدقہ تقضی الدین وتخلف بالبرکہ، صدقہ جو ہے وہ 2 فائدے دیتا ہے، امام فرماتے ہیں قرضوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں لوگ بڑے بڑے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بعض اوقات قرضے ساری زندگی ادا نہیں ہو پاتے۔ ایک تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ سود پہ لیے جاتے ہیں اور اس سود والے قرضے میں برکت نہیں ہوتی، اور خدا سے جنگ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے سود والا قرضہ لینا، جیسے کہ قرآن میں ہے، اور بعد میں بے برکت قرضے سے وہ کچھ ہوتا بھی کوئی خاص کام نہیں، اور بعد میں ساری زندگی ادا ہی نہیں ہو پاتا، زمینیں بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ فرمایا اگر قرضہ ادا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو، اور اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے بعد میں برکت آپ کے گھر میں رہے گی۔ برکت کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہے، اس دور میں موسی صاحب لوگوں کے پاس وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، رزق کی فراوانی ہے لیکن برکت نہیں۔ صدقہ کس کے ہاتھ میں جائے؟ بعض جگہوں پر ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر زیادہ تر لوگ جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ شرابی ہے، تو اب یا تو صرف بندے خدا دیکھے وہ دے دیں، اس کا فیل وہ جانے، یا اس میں ہماری کوئی ذمہ داری ہے، کیا کریں؟ بہت اچھا کوشچن کیا، جی بہت اچھا کوشچن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض روایات ہیں جیسے کہ معصومین کی سیرت بھی ہے،
کہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، یعنی جو بھی مانگتا تھا مستحق غیر مستحق سب کو دیتے تھے. تو یہ یعنی سائل کا ایک حق ہوتا ہے. اور چوتھے امام کی ایک دعا موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں پروردگار مجھے اس چیز سے بھی میرے لیے درگزر کرنا، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس کا سوال پورا نہ کر سکا ہوں. یہ تو اتنے کریم ہے کہ دشمن نے مولا علی سے جنگ کے دوران جنگ لڑتے ہوئے جب دشمن کی تلوار ٹوٹی مولا کے سامنے تو دشمن نے امام سے تلوار مانگ لی، امام نے تلوار اسے دے دی. یعنی ایسا کرم تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ دشمن علی کے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے، اس کی تلوار ٹوٹتی ہے علی سے جنگ لڑتے ہوئے، اور وہ دشمن کہہ رہا ہے، دشمن کو بھی اتنی معرفت ہے کہ یہ اس کے بابا ابو طالب بھی کریم تھے، یہ خاندان ہی کریم خاندان ہے، خود علی بھی کریم ہے، اور ان کے کرم کے قصیدے خدا نے سورہ دہر میں پڑھے ہیں جب روٹیاں دی. تو یہ کرم ہے مولا علی کا کہ دشمن قاتل سامنے کھڑا ہے، مانگ رہے تلوار، اور آپ نے تلوار دے دی. تو وہ حیران ہو گیا دشمن، وہ کہتا ہے کہ یا علی آپ کو پتہ بھی ہے میں آپ کے قتل کے لیے کھڑا ہوں، آپ پھر مجھے تلوار دے رہے ہیں. تو امام نے کہا سائل کا حق ہے، آپ نے سوال کیا اور ہم تو کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے. تو یہ جو بھی سوال کرے چاہے مستحق ہے غیر مستحق ہے، اگر انسان پورا کر سکتا ہے تو اس کی مقدار مناسب میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے کو نیکی مل جائے گی. جو شخص مستحق نہیں ہے اس کے بارے میں روایت ہے اگر وہ سوال کرے گا تو روز قیامت اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، یعنی بھیانک چہرے کی شکل میں اٹھایا جائے گا سب لوگوں کے سامنے، اور وہ مستحق نہیں تھا. اور جو بھیک کے کشکول لے کے پوری دنیا مانگتے اور پورے ملک کو بھکاری بنا دیا جن حکمرانوں نے کہ جنہوں نے تربیت ہی ایسی کر دی قوم کی کہ قوم کا بھی تعارف انٹرنیشنل لیول پہ بھکاری بنا دیا، اپنا تعارف بھی بھکاری، اور ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے اربوں خربوں کھا کھا کے. ایسی بھکاریوں کو تو حساب لمبا ہے، وہ بعض روایت میں کہ ظالم حکمرانوں کا حساب سب سے طولانی ہوگا، یعنی 50,000 سال کا دن ہے اور یہ کھڑے رہیں گے سخت اس گرمی میں، اس مشکل میں. علا کل حال تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے موسوی صاحب کہ مستحق و نامستحق. ہاں اس میں مزید روایات ہیں جو آپ نے سوال کیا. اگر غیر مستحق کو دیا تو اس کا ایک اپنا اجر ہے، مستحق کو دیا اس کا زیادہ اجر ہے، پھر رشتہ دار کو دیا اس سے زیادہ اجر ہے، پھر کوئی طالب علم چاہے دنیاوی طالب علم، کوئی یتیم بچہ، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی سائنٹسٹ کچھ بھی بننا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی دینی بچہ ہے، کوئی بھی ہے جو علم کا حصول کرتا ہے للہ، اس کو دینا 1 درہم کا ثواب روایت میں 1,00,000 درہم کا ثواب ہے. اگرچہ علماء نصیحت کرتے ہیں کہ جو طالب علم ہے دین ہے وہ صدقہ کھانے سے بچے. کیوں؟ کیونکہ اس کے روح کے اوپر کچھ آثار ہوتے ہیں، روحانیت میں کمی آنے کا سبب ہو سکتی ہے. وہ اسے صدقہ سے بچنا چاہیے کھانے میں بھی، اور اس سے صدقہ بہتر ہے دیا بھی نہ جائے جو طالب علم یا علماء ہے. کیوں؟ ان کی روحانیت باقی ہے تو وہ دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں گے. جی تو یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں نے عرض کی، جو مزید اس حوالے سے روایات بہت صدقے کا ٹاپک موسوی صاحب اتنا ایک سوال کرنا چاہوں گا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ 40 دن تک جو ہے وہ 40 ایک پورا جو ایام ہے اس میں نماز شب اور صدقے کی پابندی کرے. اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ روز کے روز کسی کے ہاتھ میں رکھا جائے. ڈیلی انسان اپنی حیثیت کے حساب سے روز کے روز ڈیلیور کرے. اب اگر ہم ڈھونڈیں کوئی عزیز، کوئی فلاں اب بیٹھے ہیں کسی دوسرے ملک میں، تو 40 دن وہ آپ پھر روز کے روز آپ پیسے تو بھیج نہیں سکتے نا، پھر آپ کو جمع کرنے پڑیں گے اور ایک ساتھ بھیجنا پڑے گا، تو وہ 40 دن میں تو خلل آئے گا. اس کو تھوڑا واضح فرما دیں. جی بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں موسوی صاحب، ایک ہوتا ہے امپارٹنٹ، ایک ہوتا ہے ویری امپارٹنٹ. کچھ تھوڑی مقدار میں ڈیلی بھی مستحق کے ہاتھ تک پہنچتا رہے، چاہے بازار سے آپ گزر رہے ہیں، کسی جگہ آپ کو کوئی محتاج مل گیا، کوئی اور ایسا مناسب ادارہ جو آپ کے اڑوس پڑوس میں کام کر رہا ہے اور وہاں صدقہ کی ضرورت ہے وہاں دے دیا جائے. یہ تھوڑی مقدار میں ڈیلی بھی دیں، اور کچھ مقدار جو ایک فکس کی اپنے مال اپنے وسعت کے مطابق
اس کو سیو بھی کرتے رہیں. ممکن ہے زیادہ اہم جگہ پہ آپ بھیج رہے ہیں، یہاں مثلا لوگ زیادہ محتاج ہیں. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو سیلاب زدگان ابھی تک ان کے گھر نہیں بنے، کتنے فقراء ہیں جن کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں یا ٹریٹمنٹ کے، اس کے علاوہ مثلا کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، یا اور اس طرح کے موارد ہیں. یتیم بچے ہیں، جیسے عراق بھرا پڑا ہے یتیموں سے. عراق مسلسل جنگوں کا شکار رہا، اور خصوصاً یہ آخری داعش نے جو حملہ کیا اس پہ تقریباً بہت سارے گھر جو ہیں اس میں یتیم ہیں اکثر گھروں میں. تو یہاں پہ مثلا کوئی بھیجتا ہے عراق میں، جیسے یتیموں کے لیے مؤسسے علماء فقہا نے بھی بنائے ہوئے. تو یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیکج دیا ہے، یعنی صدقہ فقط پیسے دینا نہیں ہے، اور بھی صدقے کا جو کنسیپٹ ہے بڑا وسیع ہے اسلام میں. فرمایا ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقہ. رسول خدا فرماتے ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے. قیل من یطیق ذلک. رسول خدا سے پوچھا گیا، اس زمانے میں تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا بعض لوگوں کو، تو پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہر بندہ اس پہ قادر ہی نہیں ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماطتک الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے اگر کوئی رکاوٹ ہے کسی کے لیے وہ آپ ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ کا اجر لکھا جائے گا. وارشادک الرجل الی الطریق صدقہ، اگر کسی بندے کو آپ راستہ دکھا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو صدقے کی نیکی ملے گی. وعیادتک المریض صدقہ، اگر کسی مریض کی تیمارداری آپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو صدقے کی نیکی ملے گی. وامرک بالمعروف صدقہ، کسی کو آپ نیکی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. ونہیک عن المنکر صدقہ، فرمایا اگر برائی سے روکتے ہیں اس پہ بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. وردک السلام صدقہ، اور آپ سلام کا جو جواب دیتے ہیں اس پہ بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا، اگرچہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. بہار الانوار کی 96 نمبر جلد صفحہ 134 پہ یہ روایت موجود ہے. پھر فرمایا رسول خدا نے تصدقوا علی اخیکم بعلم یرشدہ، کہ اپنے بھائی مومن بھائی پہ علم کے ذریعے صدقہ کرو اور اسے ارشاد کرو، اسے ہدایت دو. تو مومن بھائی کو دین سکھانا، علم سکھانا، ہدایت اور رشد کی طرف لے کے جانا یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر فرمایا امام صادق علیہ السلام کافی میں روایت ہے جلد نمبر 2 صفحہ 209 پہ، صدقہ یحبہ اللہ، ایک ایسا صدقہ ہے جسے اللہ محبوب رکھتا ہے. اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، جب لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ صدقہ کا درجہ رکھتا ہے. وتقارب بینہم اذا تباعدوا، جب لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنا یہ بھی صدقے کا درجہ رکھتا ہے. تو بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کرے تو اسے اجر صدقے کا ملے گا. اس دور میں حالانکہ اسے علم کا دور کہتے ہیں، تہذیب کا دور کہتے ہیں، لوگ جتنا زیادہ میڈیا اتنے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ فیملی ممبرز، حتیٰ رشتہ دار، حتیٰ یعنی دوست احباب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. غلط فہمیاں، ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات، برے وہم، برے عقیدے، برے قسم کے الفاظ کا اظہار. تو یہ ساری چیزیں، یہ اخلاق طیبہ کب آئیں گے؟ چلو دوسرا برا کر رہے وہ اپنا نامہ اعمال سے کر رہے، آپ ایز اے مومن تو آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنے دل کو دوسرے مومن کے بارے میں بغض، حسد، تکبر، اس کے بارے میں حقد وغیرہ نہ آنے دے. جو اللہ کا حکم ہے، اہل بیت کا حکم ہے، ان کے حکم کی اطاعت کے لیے، صحیح شیعہ بننے کے لیے اس نے اپنے نہ حساب دینا ہے نامہ اعمال کا، آپ نے اپنے دینا ہے. تو ان چیزوں پہ لوگ غور نہیں کرتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمہ طیبہ صدقہ، آپ اچھی بات کسی سے کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، یہ بھی صدقے کا درجہ رکھتا ہے. وَكُلُّ خُطْبَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، جب آپ نماز کے لیے ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو صدقے کی نیکی ملتی ہے. یہ ساری صدقے بہار الانوار کی 83 نمبر جلد میں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ مومن بھائی کے سامنے آپ مسکرا دیتے ہیں تو یہ مسکرانا صدقے کا درجہ رکھتا ہے اور وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی.
اور سبحان اللہ۔ بہت ساری روایات اس حوالے اچھا، سے امور یہاں پہ۔ مسلمین جس نے ایسے حال میں صبح کی کہ وہ امور مسلمین سے غافل تھا، وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو اگر سامنے رکھیں تو مسلمانوں کے مسائل کے حل کے بارے میں انفرادی طور پر، اجتماعی کی میں بھی بات ہی نہیں کر رہا، انفرادی طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ عموماً لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بس صبح اٹھنا ہے، نوکری کرنی ہے، واپس آنا ہے، یہ کام کرنا ہے، نہ اس میں سوشل لائف کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کے اندر امور مسلمین کا کوئی خیال ہے، نہ اس کے اندر کچھ مومنین کے حقوق کا ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا کچھ ہے۔ بس لگے ہوئے اپنے 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 معاملات کو دیکھنے میں، یہاں سے موت سے ٹھوکر کھا کے اور چلے گئے۔ تو اس میں ذرا امور مسلمین بڑا اس میں شدید بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی بہت ہی سخت لہجے میں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہیں۔ جی بالکل، بہت مہم پوائنٹ ہے اس میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور فرمان ہے، من لم یہتم بامور المسلمین لیس منا، کہ جو مسلمانوں کے مسائل کا اہتمام نہیں کرتا، اسے اہمیت نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی امت مسلمہ میں سے نہیں ہے۔ چونکہ انما المومنون اخوہ، قرآن نے کہا سارے مومن بھائی بھائی ہیں، اور یہاں تو پھر حدیث میں تو تمام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو مومن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے مومنین، بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل دین کہتے ہیں اور متقی کہتے ہیں، وہ بھی مومنوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ جب مومن بھائی کوئی بھی جب توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، رسالت کا، بارہمہ کی امامت کا، قیامت کے بارے میں، اور رسول دین اور فروع دین پہ اس کا ایمان ہے اور عمل کی کوشش ہے، اگر کوتاہی بھی ہو رہی ہے تو مومن کے کسی درجے پہ تو ہے وہ۔ اچھا، یہاں پہ اس کے حقوق ہیں، اس کی ہدایت، اس کا حق، اگر وہ گمراہی پہ ہے، اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، قطع تعلقی نہ کرنا، یہ سارے حقوق ہیں مومن کے۔ تو ان امور کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا کہ بھئی اگر کوئی مومن بھائی مشکل میں ہے تو میں کچھ اس کو شاید اچھے کلمات سے اس کی مشکل کو دور کر سکوں، اس کو کوئی اچھی رہنمائی دے سکوں، کوئی مالی تعاون کر سکوں، کسی سے کہہ کے اس کا مسئلہ حل کروا سکوں۔ تو یہ جو اجتماعی امور ہیں، ان کی طرف اسلام نے اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی نہیں خیال کرتا ان چیزوں کا تو وہ امت مسلمہ سے گویا اپنے آپ کو کاٹ کے اور علیحدہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے۔ اور حالانکہ مولا علیہ السلام کی وصیت ہے، آخری وصیت یہ ہے، ایاکم التفارق والتدابر والتقاطع، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرنا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا، اور فرقے فرقے نہ بن جانا۔ علیکم بالتواصل والتبادل والتبار، مولا علی کی آخری وصیت ہے، فرماتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے رہنا، ایک دوسرے سے نیکی کرتے رہنا، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا۔ تو جو لوگ امور مسلمین علی العموم اور امور مومنین علی الخصوص اس پہ اہتمام نہیں کرتے، یا اپنے عقیدے اور خیال گھڑی ہوئی عقیدے سے اپنا ایک خاص مومنین کا گروہ بنایا ہوا ہے کہ یہی مومنین ہے، باقی تو مومنین ہی نہیں ہے، یہ بھی بندہ گمراہ ہے۔ بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی پارٹی کا ہے تو سارے حقوق ہے اور سارا احترام ہے اور سب کچھ ہے اس کے لیے، اور جو اس کی پارٹی کا مومن نہیں ہے اس سے گویا تعلق ہی نہیں ہے، اور بلکہ اس کو کنڈم کرنے کے، اس کو حوصلہ شکنی اور اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں دین کہاں سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور کون ان کو سکھا رہا ہے۔ تو تعاون، قرآن نے تو بالکل واضح کہہ دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کوئی بھی کام کر رہے نیکی اور تقوی کا آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور کوئی بھی کام برائی کا، زیادتی کا کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اپنی پارٹی کا بندہ ہے، اپنے گروہ کا، تو پھر جناب برائی میں بھی تعاون، زیادتی میں بھی تعاون، نیکی اور اچھائی میں بھی تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے گروہ کا نہیں ہے، چاہے وہ نیکی کر رہا ہے، وہ کانفرنس کر رہا ہے تو بھائی ہم شریک نہیں ہوں گے، وہ عزاداری کر رہا ہے تو ہم شریک نہیں ہوں گے، وہ مجلس برپا کر رہا ہے یا جلوس نکال رہا ہے تو ہم شریک نہیں ہوں گے، فلاں کی مجلس ہے۔ یہ کہاں سے کنسیپٹ کس نے دیے؟ یہ کون سا دین ہے؟ سب جب نیکی کا کام ہے، کوئی برپا کر رہا ہے، آپ جائیں بغیر اس کے دیکھیں کہ بھائی کون کر رہا ہے، کس پارٹی کا ہے، کس گروہ کا ہے۔ اگر زیادہ کام ہے تو تعاون نہ کریں۔
امور مسلمین میں مفتی صاحب میں بہت ساری چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل تو بسم امن اللہ۔ کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے۔ چیز ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے امن و امان کے مسائل پیدا کریں، ان کو چاہیے ایک دوسرے کے لیے امن و امان کے حالات پیدا کریں، نہ کہ بے امنی کے حالات پیدا کریں۔ یعنی بے امنی جو پیدا، آخری خطبہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ یہی تھا کہ کسی کو عربی کو اجمی پہ کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو میرے بعد کافر نہ قرار دینا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا۔ آج حکومتیں بچانے کے لیے کل یہ حکومتیں اکٹھی ہو جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، تو پیچھے جو کل تک ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے تھے، جن کو قتل کیا گیا، جن کے کفر کے فتوے دیے گئے، آج وہ دو حکومتیں اگر اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی ہیں تو جن لوگوں نے قتل کیے ہیں یا کفر کے فتوے دیے پیسے لے کے، تو پھر ان کا ایسے کیا؟ لوگوں کا روز حشر کیا جواب دیں گے؟ بڑی تو دکانیں امور، قبلہ بند ہوئی ہیں، بڑی جی دکانیں بند ہوئی ہیں، پورے پورے ڈویژن بے روزگار ہو گئے، بڑی دکانیں بند ہوئی ہیں۔ جی ہاں۔ جی جی ہم، بالکل اسی طرح۔ تو یہاں پہ فرسٹ آف آل تو مسلمانوں کا امن کا مسئلہ ہے، اس پہ اہتمام کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر علمی اختلاف ہے تو دلیل سے ایک دوسرے سے بات کریں، نہ کہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کفر کے فتوے یا ایک دوسرے کے قتل کے فتوے۔ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ اگر ایک انسان کا قتل ہوگا تو قرآن یہ کہہ رہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کا قتل یا فساد برپا کرنے کے لیے اچھا زمین میں گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہاں یہاں پہ پر قبلہ، موسی صاحب بہت سارے امور مسلمین میں نے کہا امن کا مسئلہ، اسی طرح اقتصاد کا مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اقتصاد میں جب تک ہمارے ملکوں سے سود کاری بینکنگ سسٹم ختم نہیں ہوگا، کبھی اس ملک کی اقتصاد ٹھیک نہیں ہو سکتی، کسی بھی ملک کی۔ دوسرا اچھا جہاں پر آپ امور نے دوستی کی بات کی، جہاں پر آپ نے دوستی کی بات کی، لاکھ اختلاف آل سعود سے ہوں، آل سلمان سے ہوں، محمد بن سلمان سے ہوں، بہت سارے اختلاف ہوں، شیخ نمر کے قتل کے حوالے سے ہوں، ان کی شہادت کے حوالے سے ہوں، مگر اس نے یہ ایک کام بڑا زبردست کیا کہ جو ایک پوری امت کے اندر ایک کھچی ہوئی تلوار تھی، اس کے اوپر جو اس نے ریلیشن شپ مینٹین کیے ہیں، اور ایران کے ساتھ اس نے دوستی کی، اور اس سے جو لاکھوں کی تعداد میں دہشت گرد بے روزگار ہوا، جو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، مسجدوں میں دھماکے کر رہے تھے، اب وہ سب اپنے اپنے حساب سے جا کر جو ہے وہ معاملات، ان کے جو مفت کا پیسہ آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی جوتا ٹاک رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو ابھی بڑے معاملات بہت خراب ہے، کیونکہ بڑے سالوں سے، مطلب 60-70 سالوں سے یہ پیسہ پاکستان کے گلی کوچے میں قتل و غارت گری کے لیے پٹ رہا تھا، اور اب وہاں پر جو ہے وہ خاک اڑتی ہوئی عنقریب نظر آ رہی ہے۔ تو جو کام جس کا بہتر ہو، اچھا ہو، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کسی سے ہماری ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ جی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن ایک مومن کا قتل جو ہے قرآن کہہ رہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے کسی ایک مومن کا قتل کیا، اس طرح بعض روایت میں کسی ایک مومن کے قتل پہ ایک لفظ سے بھی مدد کی، وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ روز جائے گا۔ قیامت بھی حساب ہے۔ یہ تو ضروری تھا کہ توبہ کی جائے اور اس کام سے رکا جائے، یہ تو اچھا کام، اس جیسے اچھا بیمانہ یعنی توبہ ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ضروری تھی۔ ورنہ جو لوگ قتل ہو گئے علماء مومنین، ان کا حساب تو دینا ہوگا، اور اس کی جزا جہنم ہے۔ جن لوگوں نے قتل کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بے ہمیشہ شک ایسا جہنم میں رہے گا ایسا بندہ جو قاتل ہے کسی بھی مومن کا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں وہ کر رہا تھا، مسلمانوں کے مسائل میں اقتصادی مسئلہ ہے۔ جب تک سود کا کام ختم نہیں ہوگا، اقتصاد کسی ملک کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کسی گھر کی نہیں، کسی فرد کی نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک وہ سودی سسٹم سے قرضے لیتا دیتا ہے۔ اس کے بعد موسی صاحب یہاں پہ جس ملک میں ٹیکس کا نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے ٹیکس، اسلام نے جو کنسیپٹ دیا وہ زکوٰۃ کا، وہ خمس کا، وہ حاکم اسلامی جو ہوتا ہے وہ مناسب ضرورت دیکھتے ہوئے کبھی مثلا حکم دے دیتا ہے کہ مثلا کوئی جہاد کا مسئلہ ہے تو خصوصی طور پہ لوگ اور مومنین مدد کریں، وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ جس ملک میں ٹیکس روز بروز بڑھائے جا رہے ہیں، بجٹ پہلے سال میں آتا تھا، اب دوسرے چوتھے دن، ہفتے بعد، مہینے بعد ایک نیا بجٹ، ایک پٹرول میں نئے قیمتیں کا اعلان، اس طرح گیس بجلی کی نئی قیمتیں آ رہی ہیں، روز بڑھایا جا رہا ہے۔
یہ سارے جو ظالمانہ ٹیکسز کا نظام ہے، جب تک جس ملک میں ختم نہیں ہوگا، وہ ملک، وہ قوم، وہ ملت کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے ٹیکس بڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے حکمرانوں کے پیٹ پر نہیں ہوتے، اتنا زیادہ مہنگائی ہوتی ہے، اتنے مسائل بڑھتے ہیں، اتنا غریب پستا ہے، اتنے جو ہے اقتصادی مسائل اس ملک کے بھی، اس کے عوام کے بھی خراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اچھا اس میں دوسرے ایک اور مذاہب، چیز، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جو عالمی بینکوں سے قرضے لیے جاتے ہیں اتنی بھاری سود کاری پہ، اور پھر جب اس ملک کی کرنسی گرتی ہے تو قرضوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرضے لینا جب تک جو ملک بند نہیں کرے گا، بھوکا رہ لے، ایک ٹائم روزے رکھ لیں، جس قوم کے ساتھ، جس امت کو خدا نے روزوں کا کنسیپٹ دیا ہے، وہ روزے رکھ لے، روزے نہیں رکھنے، ایک ٹائم کھانا کھا لے، ایک ٹائم نہ کھائیں۔ وہ رسول اسلام جب مگر اسلام کے روزے نظام روزے کو رکھے قائم کون کر آگا؟ رہے تھے عوام تو تو ہے اس ہی میں روزے سے، عوام تو ہے ہی روزے سے، روزے رکھے کون؟ یہ جنہوں نے گلف ریسورٹس بنائے ہوئے ہیں، جن کے پاس 200 گاڑیاں لیفٹ پروف چل رہی ہیں، جن کے پاس پکر بدوں میں اور محلوں میں رہ رہے ہیں، روزے یہ رکھے نا آگا، روزے رکھے وہ کون؟ یہ بھی تو مینشن کریں۔ وہ اب تو آپ شہباز کی شریف بات صاحب صحیح رکھے، ہے، میں ایسے شہباز شریف صاحب، ماحول کی بات شہباز کروں شریف صاحب جہاں، رکھے نا روزے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو حاکم ہے وہ بھی یعنی عوام ہی کی طرح جس ملک میں زندگی گزارے گا، سادہ زندگی، سادہ لائف، وہ حاکم عوام اور ملک کو فائدہ دینے والا ہے۔ جس ملک میں حاکم کی لائف کا معیار سٹینڈرڈ اور ہے، عوام کسی اور سٹینڈرڈ پہ، اس ملک میں کبھی اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو عالمی لیول کے قرضے، اگر کوئی منصف حکمران کسی ملک میں آ جاتا ہے، ویسی سادہ زندگی گزارتا ہے، وہ قرضے لینا بند کرے، اور سابقہ قرضوں کو بھی بغیر سود کے، اگر وہ جو سابقہ اصل پیسہ ہے انہیں کہے کہ ہمارے نظام اسلام میں سود دینا حرام ہے، ہم آپ کو اصل لوٹائیں گے، سود نہیں دیں گے، اور اگر جو ہے نا اس حرام کام پہ وہ کہتے ہیں نہیں، تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ایٹم بم کی، آپ اس سے آپ دفاع کریں اپنا، تو حرام کام میں کیوں تعاون کر رہے ہیں؟ تو جب بھی یہ قرضے لینے کی بات کرے، عوام کو شعور کب آئے گا؟ جو حکمران کسی پارٹی کا ہو، جب قرضے لینے کی بات کریں تو احتجاج کریں، ایسے بندوں کو، ایسی پارٹیوں کو ووٹ ہی نہ دے جو روز قرضے لے کے بغلے بجاتے ہیں، ہمیں فلاں ملک سے اتنا قرضہ مل گیا اور ہماری یہ ہو گیا، شرطیں ناک رگڑا کے پوری اچھا کروا رہے ایک ہیں ایک اور کر رہے ایک ہیں۔ مسئلہ اور ہے، ایسے لوگ ایک مسئلہ میں اور ہے، کب چھوڑنا جائے؟ احتجاج۔ آپ نے احتجاج کی بات کی، اس میں خواتین کو روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، مطلب یہ پوری دنیا کو میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ کے نام سے معرض وجود میں آنے والا ملک، جس کو مملکت خدا داد بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے وہاں پر انتظامیہ اگر کسی سے اختلاف رائے ہے اور وہ احتجاج کرنے نکلے ہیں، تو اس میں جو خواتین ہیں، میں ان بلوائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں پرامن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں خواتین کو ایسی فوٹیج آئی جن کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا ہے بالوں سے۔ یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ مصری صاحب بہت امپارٹنٹ نقطہ میں اس مقام پہ یہ کہنا چاہوں گا، جب تک ہمارے جیسے کہ سوشل لائف میں یہ پوائنٹ ہے، تعلیمی ہمارے جتنے ادارے ہیں ان میں فقط ہمیں سائنس رٹوائی جا رہی ہے، میتھ پڑھائی جا رہی ہے، انگلش کا ہمیں وہ بڑا ماہر بنایا جا رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ جب تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سیرت رسول خدا، قرآن کے آیات کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، اخلاق رسول خدا، یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ چاہے کوئی پولیس کا شعبہ ہے، رینجر کا ہے، فوج کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، کرپٹ لوگ عہدے آ جائیں گے بڑے بڑے، ان کے اچھا پاس گریڈ ہوں سیدھی گے، اندر سیدھی سے سیدھی بات کر انسانیت لیتے نہیں ہیں، ہوگی ان لوگوں کے اندر۔ سیدھی سیدھی بات کر لیتے ہیں، اگر سیدھی سیدھی بات کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ذرا سی بھی گھمک پھر آگے کریں گے تو وہ رزلٹ نہیں آئے گا۔ سیدھی سی بات کر لیتے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یقیناً ان کا کام سخت کام ہے، اور ان کو جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے، مگر جہاں پر ہمارے ساتھ ٹائٹل لگا ہوا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ کا، تو ہماری جو بھی، چاہے وہ فوج ہو، پولیس ہو، رینجرز ہو، مختلف اور پہلا ملٹری فورسز کے دستے ہوں جو یونیفارم کے اندر ہے، کیا ان کو مذہبی اور اخلاقی تعلیم نہیں دینی چاہیے؟ وہ والی نہیں جو ضیاء الحق صاحب نے دلوائی کہ دوسروں کو کافر سمجھنے لگے اور اس حوالے سے بھی ظلم کریں، نہیں، اخلاقی طور سے کیا ان کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک مجرم سے بھی پیش آنا ہے تو کیسے آنا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، انسانیت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کوئی
وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، تو ایک سویلائز معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بس ان کے ہاتھ میں بندوق ہے اور طاقت کے نشے کے اندر مست ہیں، بات پہ لوگوں کو قتل کر دینا، ہاتھ پیر توڑ دینے، 3rd ڈگری ٹارچر دینا۔ تو کیا جو اسلامی ممالک ہیں سب سے پہلے عدالت سے بھی پہلے کیا پیراملٹری فورسز کے لوگوں کو دینی اور اخلاقی تعلیم دینا ضروری نہیں، جس سے ہم لوگوں کو بے بہرا دیکھتے ہیں؟ اگر یہ بے بہرگی نہ ہو، لوگوں کو دین کا پتہ ہو، تو یہ روڈوں پر بزرگوں کی توہین نہ کریں، عورتوں کو نہ ماریں، بچوں کو نہ ماریں، یہ سارے مناظر دیکھنے کو ملے ہی نہیں پھر ہمیں۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جی 2-4 میں منٹ مولانا علی علیہ السلام کی مثال دوں گا سیرت کی۔ میں۔ جس قاتل نے آپ کے سر پہ ضرب ماری، اس کے بھی حقوق آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھا ہے۔ رسول خدا کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کو ضرب لگی ہے۔ عدالت علی اور اخلاق علی دیکھیے، حکومت بھی ہاتھ میں ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میرے قاتل کو نرم بستر دینا، اس کو وہی کھانا دینا جو خود کھانا، اس کے لباس کا، اس کے پانی کا خیال رکھنا، خود شربت بھی پیش کیا۔ اگرچہ وہ قاتل اپنی سزا پائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن جب تک وہ قید میں ہے، جب تک وہ مولا علی زندہ ہے، جب تک یعنی کوئی فائنل حتمی کوئی کسی نتیجے تک بات نہیں پہنچتی، اس قیدی کو بھی جو قاتل ہے، جس کا قاتل ہونا ثابت ہو چکا ہے سب کے نزدیک، اقرار بھی کر چکا ہے، اس کو بھی حقوق دیے جا رہے ہیں۔ یہاں تو پاکستان کو قیدستان بنا دیا گیا ہے، یعنی جو باہر بھی لوگ پھر رہے ہیں وہ بھی آزاد نہیں، بولنے کی آزادی نہیں، سوچنے کی آزادی نہیں، فکر کی زندہ آزادی باد، نہیں، کسی بھی۔ زندہ باد سے زندہ بھاگ کر دیا ہے۔ پاکستان زندہ جی باد کہتے ہیں نا، اب کہتے ہیں زندہ بھاگ۔ یہ حل تو جب مصری صاحب ایسے اداروں میں، کوئی بھی ادارہ ہے، عمومی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جب خود پرست لوگ، ذات پرست موجود ہوں گے، مال پرست آئیں گے، اور ان کو نہ ملک کا خیال، نہ اسلامی اقدار کا خیال، نہ انسانیت کا خیال، جن کے پیٹ حرام سے پر ہو گئے کھا کھا کے، تو ایسے لوگوں پہ نہ کوئی نصیحتیں اثر کرتی ہیں، نہ ایسے لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ اخلاقیات سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اگر یہ قوم کسی بھی ملک کی سنورنا چاہتی ہے، ایز اے قوم اپنا تشخص پیش کرنا چاہتی ہے، تو وہی حال ہے، سیرت النبی لاسٹ صلی منٹ، اللہ علیہ وسلم، اخلاق نبی اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھایا جائے، اور لوگوں کو رزق حلال کھانے کی ترغیب دی جائے۔ جب حرام پیٹ میں جاتا ہے نا، جو لوگ رشوت لیتے ہیں، جو لوگ ایسے غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، اربوں خربوں کے بجٹ کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے عوام ہی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں وہ عوام کے ٹیکس سے بالکل لے رہے ہیں، اور عوام ہی کے خلاف ضد کھڑے اور انہی پہ ظلم کر رہے ہیں، ہر جہت کو ان کو بولنے کی بھی آزادی نہیں۔ تو ایسے نظام میں کبھی جو ہے وہ آگے سلسلہ چلیے، کسی ملک و قوم کا نہیں بڑھتا۔ جزاک مولا اللہ، علی کا فرمان ہے کہ ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی، کفر سے چل سکتی ہے کافر کی حکومت، لیکن ظالمانہ ظلم، نظام سے نہیں چل سکتی۔ تو لہذا جزاک امور اللہ، مسلمین، جی 30 سیکنڈ، بسم اللہ۔ امور مسلمین کی جو میں نے بات کی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں اخلاقیات کی اصلاح، اس میں امن و امان مہیا کرنا، اس میں لوگوں کے اقتصادی مسائل کے حل کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرنا، اس میں دوسروں کو رسپیکٹ دینا، اور اس میں دوسروں کے لیے ایثار قائم کرنا، اپنی طرف سے قربانی دینا۔ یہاں بالعکس ہوتا ہے، عوام کو ہمیشہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، اور خود عیش و عیاشی اور مزے اڑائے جاتے ہیں ان ٹیکسوں پہ، اور ملک کو قرضوں میں ڈبویا جاتا ہے دن بدن، روزانہ مزید قرضے۔ خدا ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اگر ہدایت کے حائل نہیں، ورنہ ایسے لوگوں سے اس امت کو جو ہے نا وہ ضرور جان چھڑا، نجات دے۔ اور امت کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اخلاقی قدروں کی حکمران بھی ویسے ہی آتے رہیں گے، جیسے کہ مولا کا فرمان ہے، کیف تکونون یولی علیکم، جیسے تمہارا دین اور تمہارا اخلاق ہوگا ویسے تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، موسی جزاک صاحب۔ اللہ خیر، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب، مدرس حوزہ علمیہ نجف اشرف، ہمارے ساتھ عراق سے موجود تھے۔ سوشل لائف کے فقہی احکام، اس کی دوسری نشست بھی آج ختم ہوئی، اور ابھی بھی میرے پاس پوائنٹس رہ گئے، تو انشاءاللہ جو آنے والے جمعے کو کوشش کریں گے کہ جو مزید پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم اپنے نئے پروگرام میں شامل کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتامی